कुर्तबा, दूर अफ्तादा और तन्हा। मैं एक काले खच्चर पर सवार हूँ। मेरे थैले में चंद जैतून हैं और आसमान पर पूरा चांद। अगरचे ये रास्ते मेरे जाने पहचाने हैं, मगर मैं कभी भी कुर्तबा नहीं पहुँच पाऊंगा। मैदानों में से हवाओं को चीरता काला खच्चर, सुर्ख चांद। मौत मुझ पर नजरें जमाए देख रही है कुर्तबा के मीनारों से। आह ये तवील रास्ते, आह मेरा बहादुर खच्चर, आह अंजाम ये कि मौत मेरी मुंतजिर हो। इससे पेशतर कि मैं कुर्तबा पहुंचूं। कुर्तबा, दूर अफ्तादा और तन्हा, ये अल्फाज हिस्पानवी शायर लोरका के हैं, जो उसने अपने ख्वाब नगर कुर्तबा के बारे में कहे थे। कुर्तबा तारीख की ज़ख़ीम किताबों में बिखरे उन सहर अंगेज नामों में से एक है जिनके बारे में यकीन नहीं आता कि इन शहरों का वजूद कभी था या अब भी है। यूं लगता है जैसे हरात, समरकंद, समरना, बल्ख, खतन, कुर्तबा, गरनाता और इशबिलिया ऐसे नाम सिर्फ दास्तानों के लिए इख्तरा किए गए। इन नामों के शहर तारीख के सफ़ों पर इन नखलिस्तानों की तरह मिलते हैं, जिन्हें देखकर जदीद तहजीब में जकड़े इंसान की आंख में ठंडक के चश्मे उतरते हैं और वो लम्हा भर के लिए इस दुनिया की चूहों की दौड़ से अलग होकर सुकून और आश्ती से आशना हो जाता है। हम टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले एक किस्सा मुख्तसर के मोअज़्ज़ज़ सामीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और अपने अजीज दोस्तों के साथ शेयर भी करें। काउंट जूलियन ने कुछ अर्सा पेशतर अपनी नौजवान बेटी शाह हिस्पानिया लजीरत के महल में अदाब शाही की तालीम और तरबियत की गर्ज से भेजी थी। कहा जाता है एक रोज दरियाए ताजू के किनारे जूलियन की बेटी हमाम जरीद में गुसल कर रही थी। लजीरत ने उसे देखा। शाहाना मिजाज के मुताबिक चंद लम्हों के लिए यूं फिदा हुआ कि उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया। जूलियन को, जो शाह हिस्पानिया का बाजगुजार था, अपनी बेटी की इज्जत लुट जाने का इल्म हुआ तो वो फौरन तोलीदो आन पहुंचा और काउंट जूलियन से फरमाइश की कि मुझे इल्म हुआ है कि तुम्हारी अफ्रीकी रियासत स्यूता के सहराओं में बेहद तुंदखू अकाब पाए जाते हैं। तुम स्यूता वापसी पर मुझे शिकार के लिए चंद उकाब रवाना कर दो। शाह की फरमाइश सुनकर जूलियन ने मुस्कुरा कर कहा, मैं वादा करता हूँ कि आपको अफ्रीका से ऐसे तुंदखू अकाब रवाना करूंगा जो आपके वहम गुमान में भी ना होंगे। अगले साल 712 ईस्वी में काउंट जूलियन की शिकायत पर मुसलमान तुंदखू उकाबों की तरह हिस्पानिया पर झपटे और चश्मे ज़द में उसकी फिजाओं पर छा गए। जूलियन ने अपना वादा पूरा कर दिया था। वैसे गिब्न लजीरा के हाथों जूलियन की बेटी फ्लोरिडा के लुटने की दास्तान को फर्जी करार देता है और इस बात की तस्दीक अबुल फिदा से भी होती है, जो लिखता है, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के जमाने में भी अरबों के जंगी जहाज साहिल उंदलस पर हमलावर हुआ करते थे, क्योंकि वो हिस्पानियों को कार्थेज के मुहासरे के दौरान में मदद की सजा देना चाहते थे। बहरहाल जूलियन ने किसी जाती अदावत की बिना पर अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नुसैर को हिस्पानिया पर हमलावर होने की तरगीब दी। मूसा ने फिजा को साजगार पाया, मगर भरपूर हमले से पेशतर खलीफा वलीद से इजाजत तलब की। वलीद ने पैगाम भेजा, बाकायदा हमले से पहले एक छोटा सा दस्ता उंदलस रवाना कर दो ताकि हमें हिस्पानियों की असल कुव्वत का अंदाजा हो सके। मैं मुसलमानों की बड़ी तादाद को तूफानी समंदर के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहता। अरब सहरा नशीन होने के नाते से हमेशा समंदर से खौफजदा रहे और ये तो तुर्क ही थे जिन्होंने बाद में यूरोप के इस मफरूजे को जड़ से उखाड़ फेंका कि तमाम मुसलमान समंदर से खाइफ हैं। वलीद के हुक्म के मुताबिक मूसा ने 711 ईस्वी में तरीफ नामी एक आजाद गुलाम को 400 अफ्रीकी पैदल सिपाह और 100 अरब घुड़सवारों की कमान देकर 4 बहरी जहाजों में उंदलस की जानिब रवाना किया। तरीफ साहिल पर लंगर अंदाज हुआ और उसकी मुख्तसर फौज खुश्की पर 18 मील अंदर तक बिला मुकाबला चली गई। साहिल उंदलस पर आज भी वो मकाम तारीफ कहलाता है जहाँ तकरीबन 1250 बरस पहले इस नाम के एक आजाद गुलाम ने कदम रखकर मुसलमान हिस्पानिया की बुनियाद की पहली ईंट रखी थी। तरीफ की इंतहाई कामयाब मुहिम ने मूसा बिन नुसैर को मुतमईन कर दिया और वो उंदलस पर एक बाकायदा और बड़े हमले का मंसूबा बनाने लगा। पूरा साल तुनज्जा की बंदरगाह में इस मुहिम के लिए जंगी जहाज बनते रहे और मूसा अपने महल में उंदलस का नक्शा सामने फैलाए जंगी मंसूबाबंदी में मगन रहा। अगले साल के मौसम बहार में मूसा के सिपा सालार तारिक बिन ज़ियाद ने 5000 सिपाह की मय्यत में अफ्रीका और यूरोप के बरे आज़मों के दरमियान हायल मुख्तसर समंदरी फासले को जहाजों पर उबूर किया और उस बेनाम चट्टान के पहलू में लंगर अंदाज हुआ जिसने बाद में उसका नाम पाया और जबलुत तारिक कहलाई। कहते हैं जब तारिक के जहाज तुनज्जा से चले तो साहिल पर खड़े सैकड़ों बर्बर जोश में आकर समंदर में कूद पड़े और तैरते हुए जहाजों में जा सवार हुए। कहा जाता है कि खुश्की पर कदम रखने के बाद तारिक बिन ज़ियाद ने अपने जहाजों को आग लगवा दी थी, लेकिन तारीखदान गिब्न साहिल उंदलस पर जहाजों के जलाए जाने वाले वाक़े के बारे में शक का इजहार करता है। उसके नजदीक इस किस्म का बेमकसद और
حسنی خیز فیل طارق جیسے باشعور جنرل کے ہاتھوں ممکن نہیں۔ جو ہی طارق خشکی کے اندر بڑھا، ارد گرد کے چھوٹے حکمرانوں نے لذیرک کو اطلاع کر دی۔ سب سے پہلے اس کا ایک نائب ایڈیکو مقابلے پر آیا، مگر چند گھنٹوں کی لڑائی کے بعد ہی وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ایڈیکو کی شکست سے لذیرک کو موقع کی نزاکت کا احساس ہوا اور وہ پوری تیاری کے ساتھ اپنے ڈیوک، کاؤنٹ اور بشپ ہمراہ لیے 1,00,000 فوج کی قیادت کرتا ہوا آگے بڑھا۔ آخری جنگ کے جائے وقوع کے بارے میں تاریخ دانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آخری جنگ کے جائے وقوع کے بارے میں تاریخ دانوں میں اختلاف رائے ہے۔ بیشتر عرب تاریخوں میں اسے وادی بربات میں جھیل لاجنڈا کے کنارے بتایا گیا ہے، لیکن گبن کہتا ہے کہ یہ جنگ قادس کے قصبے کے نواح میں شریس کے آس پاس لڑی گئی۔ اسی مقام پر طارق نے اپنی سپاہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے بھائیوں، دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے عقب میں، کہاں جاؤ گے؟ اپنے قائد کے پیچھے چلے آؤ، کیونکہ میں نے عہد کر لیا ہے کہ یا تو جان دے دوں گا اور یا ہسپانویوں کو مسل کر رکھ دوں گا۔ 3 دن تک فریقین میں چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں اور چوتھے روز یعنی 19 جولائی 711 عیسوی کو باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ لذیرک ہاتھی دانت کی بنی ہوئی رتھ پر سوار میدان میں آیا، جسے 2 سفید خچر کھینچ رہے تھے۔ قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کے حملے میں اتنی شدت تھی کہ ہسپانویوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ موتیوں کی لڑیاں سر پر لپیٹے ریشم کے سنہری لبادے میں ملبوس لذیرک یقیناً اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے تند خو صحرائی عقابوں کی خواہش کی تھی۔ جب شکست یقین کی سرحدوں کو چھونے لگی تو لذیرک شاہی رتھ سے اترا اور یلیا نامی سفید گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ بقول گبن وہ ایک بہادر کی موت مرنے کی بجائے وادی الکبیر کے پانیوں میں ڈوب مرا۔ لذیرک سامنے سے ہٹا تو طارق کو گویا پورا ہسپانیہ ایک وسیع میدان کی صورت نظر آیا، جہاں کہیں کہیں شہری ریاستوں کے ٹیلے ابھرتے تھے، مگر بیشتر حصہ سپاٹ اور رکاوٹوں سے مبرہ تھا۔ اس نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ آرکیڈونا کی طرف، دوسرا لوئیریا یعنی وادی غرناطہ کی جانب، تیسرا مغیث رومی کی قیادت میں قرطبہ روانہ کیا گیا اور بقیہ فوج کے ہمراہ طارق خود تولیدو کی طرف بڑھا۔ احتیاط پسند موسیٰ کو جب طارق کی مسلسل کامیابیوں کی خبریں موصول ہوئیں تو اس نے اپنے جنرل کو مزید پیش قدمی سے روک دیا۔ کچھ لوگ اس نامناسب حکم میں موسیٰ کا جذبہ حسد پنہاں دیکھتے ہیں۔ ادھر موسیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے طارق کی سپاہ نے اپنے گھوڑوں کی باگیں بدستور ڈھیلی چھوڑے رکھیں، یہاں تک کہ گرمیوں کے آخر نے انہیں ہسپانیہ کے دوسرے سرے پر واقع تولیدو کی فصیلوں کے سائے تلے دیکھا۔ اس اثنا میں موسیٰ نے اپنے نافرمان جنرل کا پیچھا کرنے کی ٹھانی اور جون 712 عیسوی میں افریقہ کی گورنری اپنے سب سے بڑے بیٹے کو سونپ کر 10,000 شامیوں اور 8,000 بربروں کی قیادت میں ہسپانیہ کے ساحل پر اترا۔ طارق کے چھوڑے ہوئے شہروں کرمونا اور اشبیلیا کو رونتا، گلیشیا اور لیون کے پہاڑوں کو عبور کرتا وہ تولیدو پہنچا۔ اس نے طارق کو حکم عدولی کی بنا پر چابک سے پیٹا اور فی الفور معزول کر دیا۔ اب موسیٰ کا ارادہ تھا کہ وہ کوہ پیرانیز عبور کر کے اطالیہ، فرانس اور جرمنی کو زیر کرے، پھر ڈینیوب کے کنارے کنارے پیش قدمی کرتا ہوا بحیرہ اسود تک جا پہنچے اور قسطنطنیہ ختم کرنے کے بعد سیدھا شام میں خلیفہ ولید کے دربار میں پیش ہو کر اپنی فتوحات کو ایک نیم دائرے پر محیط کر لے، جس میں تقریباً پورا یورپ اور ایشیائی کچک شامل تھا۔ لیکن طارق کے چند ساتھی دمشق پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے سپہ سالار کی معزولی کو بنیاد بنا کر خلیفہ ولید کو موسیٰ کے خلاف بھڑکا دیا۔ لوگا کے مقام پر خلیفہ کے قاصد نے موسیٰ کو جا لیا اور اس کے گھوڑے کی باگیں پکڑ کر واپسی کا حکم سنایا۔ موسیٰ یورپ فتح کرنے کی حسرت دل میں لیے واپس دمشق لوٹا، مگر اس شان و شوکت کے ساتھ کہ اس کے گھوڑے کے پیچھے 400 ہسپانوی شہزادے تاج پہنے چل رہے تھے۔ شاہانہ لباس میں سینکڑوں شہزادیاں پالکیوں میں سوار تھیں اور 40,000 سفید فام غلام مال غنیمت اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ فروری 715 عیسوی میں فاتح اندلس دمشق میں داخل ہوا اور اس کا استقبال مسجد امیہ کی وسیع عمارت میں کیا گیا۔ سینکڑوں تاجداران یورپ سرنگوں ہو کر خلیفہ کے حضور آداب بجا لائے۔ کہتے ہیں اس موقع پر موسیٰ نے دوسرے مال غنیمت کے علاوہ خلیفہ کی خدمت میں وہ تاریخی میز بھی پیش کی جس کے بارے میں روایت ہے کہ اسے حضرت سلمان کے جنوں نے تخلیق کیا تھا، اسی نسبت سے یہ سلمان کی میز کہلائی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد رومی اس میز کو یورپ لے آئے اور بعد ازاں یہ گوتھک بادشاہوں کے ہاتھ لگی۔ عاقبت سنوارنے کے لالچ میں یکے بعد دیگرے درجنوں بادشاہوں نے اسے جواہرات سے سجایا۔ مسلمانوں کے حملے کے وقت یہ میز تولیدو کے کلیسا اعظم میں دھری تھی۔ طارق نے اسے ایک فرار ہوتے ہوئے راہب سے چھینا تھا جس نے یہ میز اپنے لبادے میں چھپا رکھی تھی۔ مغیث رومی کی قیادت میں قرطبہ کا محاصرہ کیا گیا، جس میں مغیث رومی نے انجیر کے ایک درخت پر چڑھ کر اپنے
اپنا امامہ فصیل پر پھینکا اور اس کی مدد سے شہر کے اندر کود گیا، پہلے مسلمان فاتح کی حیثیت سے، اور پھر اس شہر کا مقدر ہی بدل گیا۔ قدیم قرطبہ میں وہ کون سی ایسی کشش تھی جس کا طلسم آج بھی ان گلیوں میں خاموشی سے رواں ہے؟ فلپ ہتی نے اسے بغداد اور قسطنطنیہ کے ہمراہ دنیا کے 3 روشن ترین شہروں میں شمار کیا۔ 10 لاکھ سے زائد آبادی کے اس شہر میں 1,13,000 مکان اور حویلیاں، 300 عالیشان حمام اور 70 سرکاری لائبریریاں تھیں، جہاں 3,000 خواتین کلمی نسخوں کی کتابت پر مامور تھیں۔ میل ہا میل تک پختہ سڑکوں کا ایک سلسلہ تھا اور ہر مکان کے دروازے پر ایک لالٹین نصب تھی، جبکہ اس عہد کے 700 برس بعد تک بھی لندن کے گلی کوچوں کو ایک بھی روشنی میسر نہ تھی، اور پیرس میں بارش کے بعد جو کوئی بھی گھر سے قدم باہر رکھتا تو گھٹنوں تک یہ کیچڑ میں دھنس جاتا۔ شدید گرمی میں تمام شاہراہوں پر سائبان تان دیے جاتے۔ جو مسافر باب المدور سے شہر میں داخل ہوتا وہ وادی الکبیر کے پل تک ان کی چھاؤں میں سفر کرتا۔ اس روایت کی پیروی محدود پیمانے پر آج بھی جاری ہے۔ اندلس اور بقیہ یورپ کے درمیان تہذیب و تمدن کی اتنی وسیع خلیج حائل تھی کہ تولیدو کے منصف سعید کو یورپ کے باشندوں کے بارے میں کہنا پڑا، ان کی آب و ہوا سرد اور فضا ابر آلود ہے، چنانچہ سورج کی کرنیں ان کے دماغ تک نہیں پہنچ پاتی، اس لیے ان کے مزاج سرد ہیں اور ان کے مزاج میں پھکڑ پن ہے۔ ان کے سفید جسم پھولے ہوئے ہیں اور بال بے تحاشا بڑے ہوئے ہیں۔ وہ حاضر جوابی سے ناواقف ہیں اور ان کی عقل میں بھی کچھ نہیں آتا، جبکہ حماقت اور بدتمیزی ان میں عام ہے۔ احساس برتری کا یہ جذبہ شاید اتنا بے جا بھی نہ تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن دنوں آکسفورڈ کے معلم غسل کو ایک عظیم گناہ قرار دیتے تھے، قرطبہ کے سائنسدان اور فلسفی شاندار حماموں میں بیٹھے علمی بحثوں میں مصروف تھے۔ ڈوزی کہتا ہے کہ اس عہد میں اندلس کا ہر فرد تعلیم یافتہ تھا، جبکہ یورپ میں پادری بھی کورے ان پڑھ تھے۔ ہمسایہ عیسائی حکمرانوں کو اگر تعمیر، لباس تراشی اور طب کے میدان میں کسی ماہر کی ضرورت پیش آتی تو وہ قرطبہ کی جانب رجوع کرتے۔ ادھر اگر مسجد قرطبہ کی بین الاقوامی درسگاہ میں ایک پوپ زیر تعلیم تھا تو ادھر پیرس کی ساربون یونیورسٹی ایک ایسی عمارت میں واقع تھی جس کی بالائی منزل پر تو درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا اور زیریں حصہ میں رنڈیاں پیشہ کرتی۔ قرطبہ میں چمڑے، کاغذ اور کپڑے کی صنعتیں بھی مسلمان دستکاروں نے قائم کی۔ عربوں کے عہد میں قرطبہ نے چمڑے کی صنعت میں اتنا عروج حاصل کیا کہ چمڑے کو صرف قرطبن کے نام سے پکارا جانے لگا۔ یہ لفظ آج بھی مستعمل ہے اور مسجد قرطبہ کے سامنے بنی دکانوں میں زیادہ تر قرطبن سے بنی ہوئی مصنوعات ہی فروخت ہوتی ہیں۔ زیر زمین نالیوں کے نظام کے علاوہ قرطبہ یورپ کا پہلا شہر تھا جہاں سرکاری طور پر گھروں میں آب رسانی کا انتظام تھا۔ ان میں سے کئی گھروں میں آج تک ابلتا ہوا پانی انہی تانبے کے پائپوں میں سے گزر کر آتا ہے جو صدیوں پہلے مسلمان کاریگروں نے زیر زمین بچھائے تھے۔ ہارون الرشید کے دربار سے موسیقار اسحاق موصلی کے ایک شاگرد زریاب نے جب بغداد کو چھوڑ کر اسپین کا رخ کیا تو وہاں کا حکمران عبد الرحمن سوئم بذات خود فصیل قرطبہ کے باہر اس کے استقبال کو موجود تھا۔ شاہی محل کی چابیاں 10 روز کے لیے زریاب کے حوالے کر دی گئیں تاکہ وہ اتنے طویل سفر کے بعد مکمل آرام کرے اور تازہ دم ہو کر دربار میں اپنے فن کا مظاہرہ کرے۔ زریاب نے فن موسیقی کے علاوہ اندلسی رہن سہن کے آداب کو بھی نئی قدروں سے روشناس کیا۔ اس نے کپڑے کی بجائے چمڑے سے تراشیدہ دسترخوان اور دھات کی بجائے چینی کے ظروف کو فروغ دیا۔ اسے اپنے زمانے کا فیشن ڈیزائنر بھی کہا جا سکتا ہے، جو موسم بہار اور موسم سرما کے اوائل میں آئندہ 6 ماہ کے لیے بالوں کے نئے سٹائل اور لباس کی جدید وضاقتہ کا اعلان کرتا تھا، جو بعد میں پورے اندلس میں رواج پا جاتے۔ زریاب کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ اسے 10,000 سے زائد غزلیں زبانی یاد تھیں۔ اس کی 2 لونڈیوں غزالاں اور ہندا نے صرف اس لیے شہرت پائی کہ وہ ان شعروں کو لکھنے پر مامور تھیں جو حالت خواب میں زریاب پر وارد ہوتے تھے۔ قرطبہ کی ایک گلی ایوینیو ایوسیروس ان دنوں کی یاد دلاتی ہے جب عظیم فلسفی ابن رشد انہی گلیوں میں سر جھکائے قرآن اور افلاطون کے فلسفے میں باہمی ربط کی تلاش میں سوچ بچار کیا کرتا تھا، جس نے المنصور کے دربار میں اشبیلیہ پر قرطبہ کی علمی فضیلت کے بارے میں ایک بحث کے دوران ابن زہر سے کہا تھا، مجھے معلوم نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، مگر مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ جب قرطبہ میں کوئی موسیقار مرتا ہے تو اس کے ساتھ اشبیلیہ بھیجے جاتے ہیں جہاں وہ بک جاتے ہیں، لیکن جب ایک عالم اشبیلیہ میں فوت ہوتا ہے اور حکومت اس کی کتابیں فروخت کرنا چاہتی ہے تو وہ قرطبہ بھیج دی جاتی ہیں۔ قرطبہ کا زرعی عہد 500 برس پر محیط ہے اور اس کے خاتمے پر جیمز میشز کے بقول عیسائیوں نے آخری جنگ تو جیت لی مگر شاعری، فلسفے، طرز تعمیر اور زراعت کی جنگ ہار گئے۔ آج کا قرطبہ خاموش اور اداس تو ہے مگر ان سیاحوں سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا جو اسے ایک پرانی تہذیب کا مردہ کھنڈر قرار دیتے ہیں۔ ایسے سیاح تاریخ کے صفوں میں گم قرطبہ آتے ہیں، وہ ایک زندہ شہر
اور اس کے زندہ دلوں کے درمیان ماضی کے بگولے میں بند چلتے رہتے ہیں اور دبیز کتابوں کی اوٹ میں یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ قرطبہ کے اکثر مکانوں کی کھڑکیاں منقش آہنی جالیوں سے مزین ہیں، جن میں راستہ نیلے گملوں میں سے خوش رنگ پھول باہر جھانکتے ہیں۔ یہ خوش رنگ پھول شاندار ماضی ہیں جنہیں دیدہ بینا وقت کی اس دیوار کے پار دیکھ لیتی ہے جو پرپیش جالیوں کی صورت میں درمیان میں حائل ہے۔ سو ہم پچھلے زمانوں میں بھی جیتے ہیں، حال کے رنگوں، روشنیوں اور خوشبوؤں میں سانس لیتے ہوئے، بجائے اس کے کہ ہم ہمہ وقت ایک ایسی اینک لگا کر اشیاء کا مشاہدہ کرتے رہیں جس کے شیشوں پر تاریخ کی روشنائی مل دی گئی ہو۔